अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज की अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक अहम मुलाकात होने जा रही है। और इस हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं उसमें अगर हम बात करें तो जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है उस तनाजुर में इस मुलाकात को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो ईरान और इज़राइल के दरमियान कशीदगी है उस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी हवाले से जो एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि जो अमेरिका के बयानात हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, वो भी वक्तन ब वक्तन जो है वो तब्दील होते रहे हैं। और अब भी जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, पहले भी हमने देखा कि अमरीकी सदर ने कहा कि जो ईरान को एक पेशकश की गई थी कि वो मुआहदे को कबूल करे, लेकिन वो मुआहदा कबूल नहीं हुआ। उसके बाद ये सूरत हाल जो वो बिगड़ी है, तो अब भी ईरान को जो है वो इस हवाले से जो पेशकश की गई है उसकी तरफ आना चाहिए। इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी वाज़ेह किया था कि अमेरिका ने या ज़ाती तौर पर उन्होंने ईरान के साथ कोई राब्ता पीस टॉक्स के हवाले से नहीं किया, और अगर ईरान राब्ता करना चाहता है और बात करना चाहता है तो ईरान को मालूम है कि वो मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो जिस मुलाकात का हमने जिक्र भी किया वो भी एक अहम उस मुलाकात को करार दिया जा रहा है। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। जोर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि इस वक्त फील्ड मार्शल जो हैं उनकी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और इस मुलाकात को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, तो आप इस मुलाकात को किस तरह देख रहे हैं? जी, बहुत सिग्निफिकेंट है और जाहिर है बिल्कुल इस वक्त जो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, जिससे कि पूरे इस खित्ते को खतरात लाहक हैं, इसकी सलामती को और साथ ही साथ दुनिया की जो सलामती और अमन है और दुनिया की जो इक्तिसादियात हैं, इकॉनमी है, वो ग्लोबल इकॉनमी, उसको भी देखिए मैं साथ ही साथ ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाज़ुर भी उसमें भी ये एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है, देखें ख़ुसूसन ये जो पहलगाम के बाद जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से एक एडिक्वेट और बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का उसमें एक बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो तो ख़ुसूसन ये भी चाहते थे कि उसके बाद मुज़ाकरात हों सीज़ फायर के बाद, और वो जम्मू कश्मीर का जो है तनाज़ा है उस पर वो मीडिएशन भी करना चाहते हैं, उसकी ऑफर उन्होंने की है। तो इन तमाम बैकड्रॉप में ये जो है बहुत अहम डेवलपमेंट है। जोर सलीम साहब, इसी के साथ साथ अगर आप ईरान की और इजराइल के दरमियान जो सूरत हाल है अगर आप उसको देखें तो अमेरिका के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उस हवाले से भी एक ये तासुर दिया जा रहा है कि खुद अमेरिका के जो बयानात हैं वो भी वक्तन ब वक्तन तब्दील हो रहे हैं। आप किस तरफ सूरत हाल जाते हुए देख रहे हैं? ईरान जो है वो पिछले साल डेढ़ साल में बहुत कमज़ोर हुआ है। उनकी वो जो एक बड़ी लाइन ऑफ डिफेंस थी, वो जो सारे मुज़ाहमती ग्रुप थे जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल के गिर्द, जो है इसमें हमास, इसमें हिजबुल्लाह, जिसमें किसी हद तक सीरिया में जो एक प्रो ईरानी गवर्नमेंट थी, फिर हूतीज़ जो हैं वो सब कमज़ोर हुए हैं। हूतीज़ उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं, बट बाकी सारे ग्रुप काफ़ी ज़्यादा। तो वो उनकी जो एक लाइन ऑफ डिफेंस थी जिसका हमेशा से उनको ये होता था कि अगर हमें हम पे अटैक किया तो वो रिटेलिएशन वहाँ से आएगी सबसे पहले। तो वो लाइन ऑफ डिफेंस उनकी जो है खासी हद तक इनफेक्टिव होगी। फिर ईरान के अंदर भी जो इकोनॉमिक जो सैंक्शंस रही हैं, जो बाकी सैंक्शंस रही हैं, टेक्नोलॉजी को डिनाइड है, उसकी वजह से ओवर द इयर्स उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हुई है। और मैंने उस तरफ इशारा भी किया था अपने बहुत से कमेंट्स में, और मेरा ये ख्याल था और है कि ईरान की पोजीशन खासी इसमें इस वक्त कमज़ोर भी है, और उनके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए जो रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं उनके आगे, वो कोई इतनी खुशगवार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो है ये जितनी जंग ये तवालत अख्तियार करेगी उसमें ईरान की पोजीशन कमज़ोर होती जाएगी। और अब देखें कि अमेरिका की तरफ से जो धमकियां आना शुरू हो गई हैं, और उस पर भी मैं कह चुका हूँ कुछ 2 दिन पहले मैंने ये कहा था कि अमेरिका जो है उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो B-2 बॉम्बर्स हैं, और वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं जो 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स हैं, जो कि जमीन के नीचे 60 मीटर तक वो जाके तबाह कर सकते हैं। तो वो इस्तेमाल करने की ऑप्शन है। और अब वो अमेरिका ने उनको इस चीज की धमकी देना शुरू कर दी है कि जी अगर आप नहीं रुकेंगे
تو آپ دیکھیں امریکہ کی لینگویج بھی سخت ہوتی جا رہی ہے. اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکنڈیشنل سرنڈر کریں آپ. اس سے پہلے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے کہ آپ مذاکرات کی میز پہ واپس آئیں. تو اس سے لگتا ہے کہ اور امریکہ نے 2 دن کا الٹیمیٹم اب دے دیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو میرے خیال ہے کہ شاید بہت سارے دوسرے اینالسٹ جو ہیں وہ میرے خیال اس پہ اتنا غور نہیں کر رہے تھے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ایران اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کی وجہ سے شاید جو ہے ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو رہا ہے. تو آپ یہ جو اس وقت پاکستان کے بیانات آئے جوہر سلیم صاحب, خاص طور پر اگر ہم بات کریں ایران کے حوالے سے, اور خود نائب وزیر اعظم نے بھی سینٹ کو بھی اس دن آگاہ کیا تھا, آپ اوورآل جو پاکستان کا ایک سٹینس ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے بیانات ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی تو ایک لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے اس پہ, وہ بہت ہی واضح ہے. وہ ہماری پالیسی جو سی اپوزیشن اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے بہت عرصے سے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر کیپیسٹی کی طرف جو انہوں نے خود کہا ہے ایران نے کہ وہ نہیں جا رہے, اور اس پہ تو ان کے جو لیڈر ہے علی خامنائی جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ, ان کے ایڈکٹ بھی ہیں یعنی کہ فتویٰ بھی ہے ان کا کہ یہ غیر اسلامک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تو ہم یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اگر وہ نیوکلیر کیپیسٹی جو ہے ان کو حاصل نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں اور یہ شاید اس خطے کی سلامتی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا, یہ سارا جو ایشو ہے اس کو حل ہونا چاہیے پرامن مذاکرات کے ذریعے, نہ کہ کوئی ملٹری انٹیمیڈیشن کے ذریعے, نہ ہی کوئی اسٹرائکس کے ذریعے. اور ہم یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو اسٹرائکس ہیں اس سے بہت ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ریجنل سیکیورٹی کے لیے بھی, مطلب اس سلامتی کے لیے اس خطے کی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا دنیا کی سلامتی کے لیے بھی. اور پھر یہ جو اقتصادیات ہے ساری جو ہے ٹھیک ہے نا, ساری ٹریڈ ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہے. انرجی پرائس آپ دیکھیں, آئل کی قیمت جو ہے تیل کی عالمی منڈیوں میں وہ 50s میں تھی بیرل, اب 70s میں جا چکی ہے. اور اگر کوئی میجر ڈسرپشن یہ کرتے ہیں, لیٹس سے کہ اگر ایران یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا اسٹیٹ آف ہارمز اس کو وہ بند کریں گے, تو یہ پرائس تو پھر شاید 100-150 پہ چلی جائے گی, اور باقی بھی ایک دم ساری چیزیں ادھر ادھر وہ جو ٹریڈ ہے ڈسٹرپ ہو جائے گی. چلیں, بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اعظم سواتی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو مختلف معاملات ہیں, حال ہی میں آپ کو علم ہوگا کہ خان صاحب نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں. جو حکومت نے کمیٹی تشکیل دی تھی اس کمیٹی میں کوئی حل نہیں نکل سکا, اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ واضح کیا کہ حکومت اگر ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروا پا رہی تو پھر جو آگے مطالبات ہمارے ہوں گے وہ حکومت کیسے تسلیم کرے گی, یا ان پر عمل درآمد جو ہے وہ کیسے ممکن بنایا جا سکے گا, جس کے بعد پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. لیکن بیچ میں ہم نے دیکھا کہ اعظم خان سواتی صاحب نے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں, لیکن اس کے بعد اب بھی خاموشی ہے. خان صاحب نے جو مختلف بیانات دیے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں, ملک کی خاطر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی بھی ان سے ملک کی حالات کے حوالے سے یا اوورآل ملک کے حوالے سے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکل سکا. پھر حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک کال دی تھی کہ ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی, لیکن وہ بھی خان صاحب نے اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مؤخر کر دی گئی ہے. اب ایشوز ہیں کیا, کس طرف صورتحال جا رہی ہے, مذاکرے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, کوئی بیک ڈور رابطے ہیں یا نہیں ہیں؟ اعظم خان سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. سواتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سواتی صاحب, حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے کچھ ایفرٹس لیں, کچھ کوششیں آپ نے شروع کی کہ معاملات حل ہوں, بہتری کی طرف صورتحال جائے, لیکن خاموشی ہے سر ابھی بھی. آپ بتائیں گے کہ کیا کوششیں آپ نے کی اور خاموشی کیوں ہے؟ اب مجھے خود اپنے متعلق نہیں کہنا چاہیے کہ اعظم سواتی کا کیا رول تھا. میں تاریخ کا ایک ورق صرف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اس لیے کہ 5.5 مہینے اس کے بعد میں اور خان صاحب اکیلے گاڑی میں جاتے تھے, جہاں بھی جاتے تھے, اسلام آباد آتے تھے یا کسی اور جگہ بھی, اور جو بھی بات چیت ہوتی تھی اس کا محور یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو, اس جمہوری عمل کو, قانون اور آئین کی حکمرانی کو کیسے باور کرانا ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا پیش رفت کرنی ہے.
اسی ضمن میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے خود سینیٹر فیصل جاوید کو کہا کہ جب میں 26 نومبر کو پنڈی کے جلسے کے اندر آؤں گا تو صرف ایک آدمی جو ہے وہ تقریر کرے گا اور وہ ہوگا اعظم سواتی۔ میں یہ بھی آج پردہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ وہ پروگرام قطعاً بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف نہیں تھا، بلکہ باجوہ، اور میں اس کا گواہ ہوں، بلکہ باجوہ صاحب اپنی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے۔ اچھا۔ اور میری وہ تقریر جو ہے آپ ذرا نکال کر کے اس کا تجزیہ کر لیں، وہ اس زمن میں تھا، اور ظاہر ہے کہ پارٹی کے لیڈر کی مشاورت، پارٹی کے لیڈر میں وہ بیان قطعاً بھی نہیں دے سکتا تھا، اور وہ جرأت والا بیان تھا۔ کوئی اور میں نہیں سمجھتا کہ کون اس وقت یہ کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا۔ میں اتنا مطلب بہادر آدمی نہیں ہوں، انتہائی کمزور اور عاجز قسم کا انسان ہوں، لیکن ہماری پارٹی لائن بالکل واضح تھی کہ باجوہ کو کسی صورت کے اندر جو ہے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن جو ہے نہیں دینی۔ وہ دوسری مرتبہ مانگ رہے تھے۔ جی 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 ایگزیکٹلی۔ پہلی دفعہ تو ہم نے غلطی کی، سب نے جو ہے کہا، لیکن بس ہم سے غلطی ہو گئی، جس کا خمیازہ جو ہے اب پاکستان کے لوگ، پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی جمہوریت جو ہے ادا کر رہی ہے۔ یہ دوسری دفعہ کی بات کر رہا ہوں جی۔ 26 نومبر 2022 کو جو جلسہ تھا، یہ اس کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا میں۔ اب ہمارے فوج کے سپہ سالار کو عوامی تائید کی ضرورت ہے، اس لیے کہ RSS کی پالیسی ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، صحیح۔ اتنی بڑی جنگ جو ہے ہمارے سروں پہ جو ہے منڈلا رہی ہے، جس کا تدارک صرف ایک صورت کے اندر ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ فوج کی مکمل تائید کے ساتھ عوامی تائید جو اس وقت صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے۔ عمران خان کا ہر فالور جس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، صحیح، اسی تناظر کے اندر ہمیں عملی ثبوت جو ہے وہ پیش کرنا ہے، اور ان حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے عمران خان یاد کر لیں سر، کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا۔ بشرا بی بی ہماری اس بہن کے اوپر جتنا بھی ظلم کر لیں وہ ڈیل نہیں کرے گی۔ حالانکہ سب سے زیادہ تکلیف میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اعظم تمہیں اس لیے زیادہ تکلیف ہے کہ تمہارے گھر پہ وار ہوا ہے، مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ میرے گھر پہ وار ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف خان صاحب کو دو وجہ سے، ایک اس کے ورکر جس حالات کے اندر گزرے، اور دوسری اس کی بیوی۔ تو بشرا بیوی پہ جتنا بھی ظلم کر لیں، خان صاحب پر جتنا بھی ظلم کریں، کبھی بھی ڈیل کی طرف جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ سر ہم ان ایشوز پر بھی آئیں گے، لیکن آپ نے باجوہ صاحب کا ذکر کیا اور عاصم منیر صاحب کا، تو ایک جو خان صاحب کے اوپر تنقید ہوتی ہے یا تاثر دیا جاتا ہے کہ جو DGISI جب تھے عاصم منیر صاحب تو ان کو ہٹایا گیا تھا، کیا اس میں حقیقت ہے کہ وہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا، یا جو کرپشن کی بات ہوتی ہے، جو الزامات لگتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ تھا؟ دیکھیں اس کا جواب جو ہے ظاہر خان صاحب خود دے گا، لیکن میں آپ کو ایک اور خان صاحب کے فیصلے کی طرف جاؤں جو پہلے میں نے نہ کہا ہے جی، اور نہ آپ نے یہ سنا ہوگا، لیکن یہ حقائق ہیں۔ اوکے۔ جس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کی آرمی چیف کی حیثیت سے انڈکشن ہو رہی تھی، میں زمان پارک میں خان صاحب کے پاس تھا۔ صحیح۔ جو بیک گراؤنڈ میں کون کون سے لوگ، کیا کیا باتیں ہوئی، میں اس کا عینی شاہد اور گواہ ہوں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے خان صاحب کو اس ملاقات میں، اس سے پہلی ملاقات میں جب عدالت کے اندر ہوئی تھی، میں نے یاد بھی دلایا تھا۔ خان صاحب نے کہا پاکستان کو جس طریقے سے جنرل باجوہ نے تباہ کیا ہے وہ پاکستان کو کبھی تباہ نہیں کرے گا۔ یہ اس کی اپنی اسیسمنٹ اس وقت ہے جب پریزیڈنٹ الوی نے ابھی
سائن نہیں کیے تھے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ بھی اسپیسیفک کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ لندن پلان کیا، اس کا ایک ایک حصہ مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں ایک خوش آئند جذبہ تھا اور اس خوش آئند جذبے کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. صحیح. اس لیے جب میں گیا تو میں اپنے ان ویگ لاگرز کی بات نہیں کرتا کہ ان کا کیا وہ ہے، لیکن ایک اور وہ ساری چیزیں ٹیپ ہیں. جیل کے اندر جب بھی آپ ملاقات کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ تو ہر چیز جو ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کی. یہ ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے چند سیکنڈ کے بعد، جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے 2022 اور 2023 کے اندر مجھے اجازت دی تھی بات چیت کے لیے، ڈیل کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری حیثیت یہ کیا ہے کہ میں بشرا بی بی کے لیے کوئی ڈیل کر سکتا ہوں یا عمران خان کے لیے ڈیل کر سکتا ہوں. مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہے، میں ایک ورکر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اعظم تمہیں بالکل اجازت ہے. اور یہ دیکھ لیں اس وقت سے اب تک مجھے ملاقات نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے کہا تھا خان صاحب کو، خان صاحب یہ لوگ مجھے نہیں آنے دیں گے. کون لوگ؟ میں نے باقاعدہ طور پہ کہا، میں نے کہا پارٹی والے بھی، اچھا، اور یہ دوسرے بھی. تو انہوں نے کہا آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے بھی تمہیں مجھے ملو گے مجھے اعتماد ہے. میں اعتماد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ٹیسٹ کیا ہوا اعظم سواتی ہے اس کے سامنے. اب بھی جب بات ہوتی ہے تو میں نے کہتا ہوں کہ جا کر جب میں خان صاحب سے ملتا ہوں اس کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے دیکھیں یا اس کا اعتماد دیکھیں. ناظرین، اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو سر، آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی خود پارٹی مخالفت کر رہی ہے؟ سر میں دیکھیں نا، مجھے کیوں آپ مجبور کرتے ہیں؟ بالکل کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے. تو پھر یہ تو تاثر درست ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کو جب میں نے یہ کہا ہے اور یہ ریکارڈنگ کے اندر ہے، پارٹی سب نہیں سر، پارٹی کے چند لوگ جو ہیں قطعاً میری ملاقات نہیں کراتے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں اس وقت ساری تقریباً یہی بات کی ہے نا، جیل میں لوگوں کو 1100 لوگوں کو ایک کو، 600 کو دوسروں کو، اور تھانوں میں خان صاحب اپنی جان دیتا ہے اپنے ورکر کے اوپر. سوائے کے پی کے کی حکومت کے کس نے ان کو سنبھالا؟ میں تو قیدی تھا. یہ باتیں خان صاحب تک نہیں ہیں. کس نے فروری 2022 کے الیکشن کے اندر، معاف کرنا 2024 کے الیکشن کے اندر 8 فروری کو بے شمار خواتین کو، بے شمار نوجوانوں کو اور بے شمار نئے وکلاء کو جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے، کس نے مالی مدد کی؟ کسی کو 10 لاکھ، کسی کو 15 لاکھ، کسی کو 20 لاکھ. میں نام نہیں بتاتے اس لیے کہ یہ رشتے ہیں ہمارے تعلق. اس لیے کہ خان صاحب جیل کے اندر تھا، خان صاحب جیل کے اندر تھا. میرے دل کے اندر جگر ہے کہ پارٹی کے ورکر کے لیے تم نے کھڑا ہونا ہے. کتنے لوگ اٹک جیل گئے اور کتنے جیلم جیل گئے، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے جیلم جیل کے جو قیدی تھے ان کا بھی جو ہے خدا کے فضل سے میں نے خیال کیا. مچل کے سب کے پی کے کی حکومت، اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن 38 مچل کے میں نے خود دیے. یہ فہرست ہوگی خان صاحب کے سامنے. یہ ٹیسٹ ہے کہ خان صاحب جب تم اندر تھے اور نئے نئے چہرے جو جاتے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ جو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، میرے لیے انتہائی قابل عزت ہے، لیکن یہ لوگ جا کر عمران خان کو کیا پیغام دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. دیکھیں یہ رشتے اتنے قریبی ہیں، یہ خونی رشتے اتنے قریبی ہیں کہ ان کے لیے سارے بندش کے بندھن جو ہے ان کو توڑنا پڑتا ہے تاکہ جو انسانی احساس ہے نا وہ ابھر کے آئے. تو سر یہ تاثر درست ہے کہ جو اس وقت لیڈرشپ کچھ رہنما جو باہر موجود ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں؟ یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے سر. جی میں معافی چاہتا ہوں،
میں نے جیل سے باہر آ کر سب کے ایک ایک نام کا کہا کہ چونکہ ان کو یہ عہدے، اور اعظم سواتی کو یہ عہدہ چاہیے نہیں جی، آپ کے نالج کے لیے میں یہ کہہ دوں، میں نے کبھی یہ پہلے نہیں کہا کہ 10 اپریل کے بعد خان صاحب نے خود مجھے کہا کہ تم سینٹ کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے بن جاؤ. یہ تقریباً کوئی سپٹمبر اکتوبر کی بات ہے 2022 کی. ٹھیک ہے. میں نے کہا خان صاحب سوالی فیضر مجھ کو نہ عہدہ چاہیے اور نہ میں سینٹ پہ اپوزیشن لیڈر بنوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے عہدے نہیں چاہیے، اور جتنے بھی عہدے دیے ہوئے ہیں چونکہ خان صاحب کے عہدے ہیں اس لیے میں ان کی قدر کرتا ہوں، اور ہر ایک کا نام کہہ کے میں نے کہا ہے کہ میں ان کی قدر کرتا ہوں. ان کی کیا سٹینڈنگ ہے، ان کی کیا قربانی ہے، میں قطعاً اس کے اوپر جو ہے بات نہیں کروں. اچھا سر، لیکن آپ نے مذاکرات کی بات کی کہ خان صاحب نے آپ کو اجازت دی تھی، تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ سر اس وقت کوئی بات چیت پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے؟ کوئی بیک ڈور رابطے ہیں؟ آپ کے ذاتی طور پر کسی سے رابطے ہیں؟ سر میں اگر اس پہ جواب نہ دوں تو میرا خیال ہے، کیونکہ پہلی دفعہ بھی میں نے کافی غلطی کی ہے اس کے اوپر. یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو موجودہ فضا کے اندر عمران خان کو، بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی کو، جتنے بھی ہمارے ان کے قابل قدر اور قد والے جو ہے اسیر ہیں، بلکہ ورکر بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی عزت والے لوگ ہیں، ان کو باہر نکالنے کے لیے جو کوشش کرے گا میں اس کا تابع دار ہوں. نہیں سر، میں اس کا فالوور ہوں. تو اس لیے اس زمن کے اندر جو بھی کوئی کوشش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے مفید ہے. اس لیے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ بات چیت اس کی ذات تک نہیں ہے. اور سر جی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور لوگ جانتے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد جی اگر کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ عدالتوں کی طرف سے ہمیں انصاف مل جائے گا، اب نہ عدالتوں کی طرف سے آپ کو توقع ہے، نہ حکومت کی طرف سے توقع ہے کوئی؟ سر حکومت تو ہے نہیں نا. 47 فارم کے میں نے وہی بتایا، یہ قومی مجرم ہے، انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. سر میں مذاکرات کا سواتی صاحب اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کوئی آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے، خان صاحب کے لیے ریلیف نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ سر مجھے قطع نظر نہیں آ رہا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دوسری خان صاحب سے ملاقات کروں. اچھا. اس کے لیے ہماری پارٹی کے قائدین سب کو پتہ ہے کہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، کس کس طریقے سے جو ہے کوشش کر رہا ہوں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بات وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ جب تک فیلڈ مارشل عاصم منیر اس سے متعلق چند اراکین اور خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس وقت تک ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا ہر دن قومی اور ملکی امانت ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے، خاص کر ان حالات کے اندر جبکہ چائنا نے پورے ملک کی ہمارے ملک کا تحفظ کر کے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ امن و آشتی کے لیے اس کا رول کتنا اہم ہے. پریزیڈنٹ شی جی پنگ اتنا بڑا لیڈر جو ہے ابھر کے آیا ہے کہ کم از کم میری زندگی کی تاریخ کے اندر ایسا کوئی لیڈر نہیں جو چاہتا ہے کہ نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسائل کو بات چیت کے ذریعے جو ہے ختم کیا جائے. اس لیے ہمیں آج ضرورت ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو کر، سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو کر، ترکی کے ساتھ کھڑا ہو کر، یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہو کر سارے اسلامی ممالک کو جو ہے کریں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے امن چاہنے والوں کو کریں. اور اس میں 2 افراد کا کردار بڑا ضروری ہے، ایک جنرل عاصم منیر کا اور دوسرا عمران خان کا. اس لیے کہ عوامی قوت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ، اس کی کنجی عمران خان کے پاس، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے.
جب وہ عاصم منیر کے لیے دنیا کے امن کے لیے پاکستان اور دنیا کے امن کے لیے کھڑا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک صف اول کا ملک جو ہے خدا کے فضل سے. سر وہ تو خان صاحب نے بھی سگنل دے دیا ہے کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ بات نہیں کریں گے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو سر یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے کہ دونوں کی بات چیت ہو جائے, مذاکرات ہوں؟ سر اس میں بڑا سخت سوال آپ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اس میں یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس کا اعتماد کا کوئی ساتھی میں نہیں, بہت سارے اور ساتھی ہیں جو بڑی اچھی وہاں پہ جا کر کے, میں نام اگر ایک کا بھی لوں گا یا دو کا لوں گا تو یہ تاثر جائے گا کہ باقی نہیں ہے. میرے لیے سارے قابل قدر ہیں, اور سارے جو ہیں جو جا کر ملتے ہیں وہ اپنا منہ دکھانے کے لیے اس کو نہیں ملتے, بلکہ بعض بڑی اچھی سجیشن لے کے جاتے ہیں. لیکن کچھ تھوڑا بہت جو خان صاحب کو میں جانتا ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ میں جا کر وہاں پہ ان کو کنونس کر سکتا ہوں بہت ساری چیزوں میں, اور یہ ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ جیل کے اندر ان کو ساری چیزیں حقائق سے, چونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ باہر بہت ساری چیزیں کس طریقے سے جو ہے ہو رہی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, اور میں پھر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میری ملاقات ہوتی ہے جی تو اچھائی کے لیے, بہتری کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے, بشرا بی بی کی رہائی کے لیے ضروری ہے, اور پھر پاکستان کے بچاؤ کے لیے, پاکستان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اعتماد کی فضا پیدا ہو, صحیح, اور وہ تب ہو سکتی ہے کہ ہم بات چیت شروع کریں. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کیا سعودی صاحب یہ حقیقت ہے کہ بیچ میں یہ ایک تجویز دی گئی تھی یا پیشکش کی گئی تھی کہ خان صاحب اگر خاموش رہیں 2-3 سال تو ہم ان کو بنی گالا یا خیبر پختونخوا منتقل کر سکتے ہیں؟ سر میں چونکہ اس کا عینی گواہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے ملنے کی اجازت ہو اور میں جا کے ملوں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں, اور یہ چھپانے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں. خان صاحب کی زندگی پوری ایک کھلی کتاب ہے, اس لیے کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے حالات جو ہے وہ اس ڈگر پہ نہیں جاتے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چلائیں. تو وہ دیکھیں, اس کو ان کو کوئی خوف نہیں ہے, ان کو کسی ڈیل کا وہ نہیں ہے. وہ ایک بہادر انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے, میں جی ساری تعریف جو کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہوں, عمران خان کی نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو محبت بٹھائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جتنا بہادر بنا دیا ہے اپنی ملک اور قوم کے لیے, اس اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. سر آپ کی جو حکومت جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے بعد آپ کے مخالفین آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے امریکہ کے خلاف ایک مہم شروع کر دی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں, بیانات بھی آپ کے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت جو مہم امریکہ کے خلاف شروع کی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھی, امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہر ایک کو پتہ ہے کس کا ہاتھ تھا, بغیر ہاتھ کے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. اچھا, اور بہت ساری چیزیں تاریخ نے ثابت کر دی ہیں کہ عمران خان جو ہے جو بات کرتا تھا اس میں حقائق تھے, اور اسی حقائق کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت خدا کے فضل سے بنائی خدا تعالیٰ نے ہے. خان صاحب کو یہ عزت, یہ بہادری, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. لیکن اگر حقائق نہیں ہوتے, اگر اس کے اندر جھوٹ ہوتا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, وہ جھوٹ آپ کے سامنے آئے گا. اس لیے لیکن آج جس کی ضرورت ہے, ہمیں امریکہ کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ہمارا بہترین دوست چائنا, جو اس وقت صف اول کا ایک ایسا ملک ہے جو ساری دنیا کو جو ہے امن و آشتی کی طرف لے کے جا سکتا ہے, ہمیں اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. میں اس بات کو پھر بھی کہہ رہا ہوں, ایک ہی ملک جو ہے آپ کا نیچرل ایلائی ہے, قدرتی ایلائی ہے, جس سے آپ کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کی تجارت کو, آپ کی اکانومی کی, آپ کی شخصیت کو, آپ کے مذہب کو بھی, وہ ہے چائنا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو کر رہا ہے, اس کے
ساتھ جو اس کے دوست کر رہے ہیں ہمیں ان کو ساتھ لے کے آگے جانا ہوگا. اور پاکستان میں اور خاص کر ہماری افواج کے سپہ سالار کا بہت بڑا کردار ہے، بشرطے کہ عوامی تائید پاکستان کی اس کو حاصل ہو، اور پاکستان کے عوام کی تائید صرف اور صرف اس کی کنجی اللہ نے عمران خان کے ہاتھ میں دے دی. سر 2-3 سوالات ہوں گے. شروع میں ہم نے باجوہ صاحب کا ذکر کیا. ہم نے دیکھا کہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود باجوہ صاحب کو آپ نے ایکسٹینشن دی، پیپلز پارٹی دیگر لوگوں نے ووٹ. بہت بڑی غلطی تھی، بہت سر بڑی. وہ کیوں دیا؟ اور دوسرا ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا دباؤ کے تحت آپ نے ایکسٹینشن دی تھی؟ دوسرا خان صاحب کے تعلقات بڑے اچھے تھے باجوہ صاحب کے ساتھ، وہ تعریف بھی کیا کرتے تھے. میرا خود تعلقات. سر بگڑے کیوں؟ کس بات پہ بگڑے؟ سر جی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس بگڑنے کی کیا وجہ تھی، لیکن بنیادی طور پر باجوہ صاحب کا ایک اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا تھا جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتا تھا. یہ خدا کا شکر ہے کہ اس سے کسی حد تک جو ہے ہم نکل آئے ہیں، اور نکلنا چاہیے. اس لیے میں پھر کہتا ہوں، میں اس کی وضاحت جو ہے اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکوں گا. اس میں اب ڈائریکٹلی آپ کے سامنے اس 4 دن کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا، اور آپ کی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ٹرسٹ وردی دوست انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے، جو آپ کو رستہ بھی بتا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ غم اور خوشی کے اندر، کامیابی کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ، یا تباہی کے ساتھ، تباہی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر، وہ ہے چائنا. یہ پالیسی جو ہے اب شفٹ ہونی چاہیے، کسی کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سوادی صاحب، یہ حکومت ختم ہونے کے بعد 9 مئی کے بعد آپ کے لوگوں نے، جن کو آپ نے گورنر بنایا، جن کو آپ نے وزیر بنایا، جو کیبنٹ میں رہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، خان صاحب کو چھوڑ دیا. آپ کو دکھ ہے کچھ لوگوں کا کہ جن کو آپ نے عزت دی، جن کو آپ نے عہدے دیے، وہ آپ سے چند منٹوں میں دور ہو گئے؟ دیکھیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہیں. میں بالکل وضاحت کے ساتھ کروں، جب آپ کی نہیں کہتا، جب میری بیٹی کو اٹھایا جائے، جوان بیٹی کو اٹھایا جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے. وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کیونکہ مجبوریاں ہیں اس وجہ سے. میں وہی بہت سارے لوگوں کو دکھ ہے، بعض کا تو نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا ضرور دکھ ہے. بعض تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے گئے تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، وہ آئے بھی اس طرح اور گئے بھی اسی طرح. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آئے بھی اسی طرح اور گئے بھی اسی طرح. سر پھر آپ نے جاری تھے. آپ نے ان کو غلطی کی سر، غلطی کی بالکل. دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم پر بھی یہ کہا تھا، اور ریکارڈنگ کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ خان صاحب اس وقت آپ باہر تھے، زمان پارک کے اندر تھے، جب آپ لوگوں کو بیچتے تھے، آپ تو باہر تھے نا، قید میں تو نہیں تھے، کہ جا کر کے عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات چیت کریں. تو میں نے کہا خان صاحب آپ نے مجھ کو کہا، اس سے بڑی کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں نا کہ وہ لوگ کچھ چھوڑ گئے ہیں، کچھ ابھی بھی ہیں جی، کہ یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور فوجی مجھے گالیاں دیتے ہیں اور ہنستے ہیں، اس لیے اعظم تم جاؤ. یہ حقائق ہیں. تو جب زمان پارک میں تھے تب بھی کوشش ہوئی تھی کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات چیت ہو؟ بالکل ہو سر، بالکل تھی. اس لیے دیکھیں، کسی وقت بھی ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر بات چیت کے ذریعے آپ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں. بلکہ لاسٹ ٹائم جب میں تھا تو بشرا بی بی نے یہ کہا تھا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اعظم تو بالکل بات چیت کرو. تو بات چیت کے بغیر جو ہے کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم پاکستان کو جس ڈگر پہ لے کے آئے ہیں، مزید اس تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے. بالکل. سر ایک آخری سوال ہوگا، جہاں باجوہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، غلطیوں کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، وہیں سر آپ کے نزدیک میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی سر. شاید آپ کو، میں تو ورکر ہوں اس لیے میں آزادی سے بات کرتا ہوں نا، میں مطلب پی ٹی آئی کا قائدین میں سے نہیں ہوں، اس لیے میں آزادی سے بات کرتا ہوں. چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر کس نے کیا؟ آپ لوگوں نے. سر جی میں گیا تھا خان صاحب کے پاس. اچھا. یہ غلطیاں ہیں سر، یہ غلطیاں ہیں. نہیں، آپ نے کیا بتایا تھا؟ سر بس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مہدی کا داماد ہے. خان صاحب نے کہا کون مہدی؟
پھر میں نے آگے جو بات کی میں نہیں کر سکتا ٹی وی پہ، اس لیے کہ میری بچی اور بچے جو ہے سن رہے ہیں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایک غلطی نہیں کی، بہت ساری غلطیاں. لیکن سر پھر کیوں اس کو چیف الیکشن سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری غلطیاں میں نے کی ہیں. میں نہیں اس لبی لسٹ کے اندر جو ہے جانا چاہتا. یہ وہ غلطیاں ہیں جس کی پاداشت کے اندر ہم نے اتنی بڑی سزا بھگتی ہے، اور خاص کر وہ سامنے جس کا فوٹو میرے ساتھ ہے، عمران خان جو جیل میں اس وقت ایک ایک منٹ اس کا پاکستان کے مستقبل کی امانت ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دو بڑے بیٹھیں اور طریقہ کار جو ہے ملک کو بچانے کا، آگے لے کے جانے کا. کیونکہ اگر آپ کی اکانومی نہیں، آپ یہ دیکھ لیں جو بجٹ وغیرہ پیش ہو رہا ہے کیا ہے. اس لیے اس ملک کو، اس کی معیشت کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، قانون اور آئین کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دو بڑے اس کا فیصلہ کریں. اور خاص کر عمران خان کا رول ایک کلیدی رول ہے، جس کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گا کہ بات چیت کے ذریعے جو ہے یہ مسئلہ حل ہو. لیکن خان صاحب یہ یقین دہانی سر حکومت کو کرائی جائے گی کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو اس سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے؟ کیونکہ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو ہمیں تھریٹ ہوگا. ایک تاثر ہے جو کہ پی ٹی آئی دے رہی ہے. سر خان صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا لیڈر بنا دیا ہے کہ ہر آدمی خائف ہے، اور آپ تصور نہیں کر سکتے. بلکہ خان صاحب کے ورکر جو ہے جو مجھے سن رہے ہیں آپ کے اس کیمرے کے آنکھ کے ذریعے سے، کہ تصور نہیں کر سکتے جب خان صاحب باہر نکلے گا تو پاکستان کا بچہ جو ہے ان کو ملنے کے لیے. اس لیے کہ آج 90% جب خان صاحب گئے تھے تو شاید 40% 45% جو ہے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. آج اللہ تعالیٰ نے 90% تو باہر نکلیں گے تو سسٹم کو چیلنج کریں گے خان صاحب حکومت کو. دیکھیں خان صاحب بڑی سوچ اور سمجھ کا مالک ہے، اور خاص کر جو ہے جتنا کچھ اس نے ابھی پڑھا ہے، اب وہ خان صاحب نہیں رہا. اچھا، اب وہ خان صاحب نیلسن منڈیلا ہے. میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب نے آخری لفظ کہا کہ جا کر ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں کچھ نہیں کروں گا. خان صاحب جو ہے اب وہ خان صاحب نہیں ہے جو جیل میں جانے سے پہلے تھا. سر جی اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ اب اتنی بدل چکی ہے، اتنا بڑا خدا تعالیٰ نے اس کو لیڈر بنا دیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے وہ قطن بھی نہیں آئے گا، اور بڑی سمجھ سے جو ہے اس ملک کو خدا کے فضل سے آگے لے کے جائے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان کی آئیڈینٹی کے بچانے کے لیے، پاکستان کی بنیاد کو بچانے کے لیے اس کا لیڈر اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہو. چلو بہت شکریہ سواتی صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین اعظم سواتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب اس حوالے سے مختلف آراء جو ہیں وہ تو سامنے آ رہی ہیں. حال ہی میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اور عقیل ملک صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے تو جو حکومت نے کمیٹی تشکیل دی تھی اس کمیٹی کو دوبارہ فنکشنل کیا جا سکتا ہے. لیکن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ مذاکرات کس سے ہونے چاہیے اور کس کے پاس اختیارات ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ان مذاکرات کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے.